वसयल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 11वें पारे की इब्तदाई आयात हैं और मौजू वही है ग़ज़वा तबूक और उस ग़ज़वा में मुनाफ़िकीन की अदम शिरकत। जैसे कि पहले दुरूस में ये बात गुज़र चुकी है कि मुनाफ़िकीन ने ग़ज़वा तबूक की सफ़र की रवानगी से पहले अपने अपने उज़र बयान करके, अपने अपने बहाने बयान करके ग़ज़वा तबूक से इजाज़त हासिल कर ली, उसमें शिरकत नहीं की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पिछली आयात में मुनाफ़िकीन के इसी तर्ज़ अमल को बयान फरमाया है। आज के इस दरस में इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन मुनाफ़िकीन का तज़किरा फरमा रहे हैं कि जिन्होंने ग़ज़वा तबूक में शिरकत भी नहीं की और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जाने से पहले कोई उज़र बयान नहीं किया, कोई बहाना नहीं तराशा, बल्कि पहली बात तो ये इनका ये ख़्याल था कि ये इतनी बड़ी क़ुव्वत से लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं, इनका वापस आना ही मुमकिन नहीं है, ये वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे, तो कहाँ पे वापस इन्होंने आना नहीं है। तो लिहाजा चंद मुनाफ़िकीन ऐसे थे कि उन्होंने जाने से पहले कोई बहाना नहीं बनाया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके एक इस तर्ज़ अमल को बयान कर रहे हैं कि जिन्होंने पहले बहाना नहीं बनाया था, कोई हुज्जत नहीं तराशी थी, जब आप वापस पहुंचेंगे तो फिर ये आपके पास आएंगे और अब बहाने तराशेंगे। अल्लाह ताला इस रवैये को यहाँ पर बयान फरमा रहे हैं मुनाफ़िकीन के, या ताज़िरूना इलैकुम, जब आप उनकी तरफ वापस लौटेंगे तो वो तुमसे उज़र करेंगे, यानी या ताज़िरूना इलैकुम, वो तुम्हारे पास उज़र लेके आएंगे, इज़ा रजातुम इलैहिम, जब आप उनके पास वापस पहुंचेंगे। यानी अब मुनाफ़िकीन का वो तबका जिन्होंने ग़ज़वा तबूक से पहले उज़र और बहाना नहीं तराशा, बल्कि अब वापसी पर जब उनको ये ख़बर हो गई कि अब ये मुसलमानों का लश्कर ग़ज़वा तबूक से वापस आ रहा है, तो अब ये हम उज़र बहाना कोई नबी अलैहिस्सलाम के सामने पेश करके नबी अलैहिस्सलाम को राज़ी कर लें। तो अल्लाह ताला पहले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अपने महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु को ख़बरदार फरमा रहे हैं, जब आप उनकी तरफ वापस लौटेंगे तो अब ये आपके पास अपने बहाने लेके आएंगे। अल्लाह फरमाते हैं, कुल फरमा दीजिए, ला ताज़िरू, तुम्हारी कोई बात, कोई बहाना नहीं माना जाएगा। ला ताज़िरू, कोई तुम्हारा उज़र नहीं है। लन नुमिन लकुम, हम तुम्हारी बात पर यकीन ही नहीं करते। जो तुम बहाना बनाओगे, जो तुम उज़र बयान करोगे, हमें इस बात का, तुम्हारी इस दलील का, इस बहाने का कोई यकीन नहीं है। कद नब्बअनल्लाहु मिन अख़बारिकुम, तहकीक अल्लाह ने हमें तुम्हारी बातों को, तुम्हारे हालात को पहले ही बयान कर दिया है कि ये जो कुछ तुम कर रहे हो ये उज़र नहीं है, बल्कि ये सिर्फ बहाना तराशिया और कुछ नहीं। वसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, और अब अनकरीब अल्लाह तुम्हारे अमलों को भी देख लेंगे, व रसूलुहु, और उनके रसूल भी, यानी कि पता चल जाएगा कि हकीकत है क्या। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि व शहादती, फिर गायब और हाजिर के जानने वालों की तरफ लौटाए जाओगे। यानी क्या मतलब
کہ تمہارا جو بھی بہانہ تراشا گیا ہے، جو پہلے معلوم نہیں تھا، وہ بھی سارا کا سارا کھل کے سامنے آ جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس ان قریب تمہیں خبردار کیا جاتا ہے بما کنتم تعملون، اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ تمہاری منافقت، یہ تمہارے جھوٹے عذر، یہ تمہارے جھوٹے بہانے، یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ تمہیں اس بات پہ خبردار کیا جاتا ہے، یہ جو تم جھوٹے عمل اور منافقانہ طرز عمل سے زندگی گزار رہے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے بہانوں کا طرز بیان کر رہے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، جب تم ان کی طرف پھر جاؤ گے تو کیا کریں گے؟ تمہارے پاس آ کر اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، سو وہ اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے تمہارے پاس۔ اِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ، جب تم ان کی طرف واپس لوٹو گے، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم ان سے درگزر کرو، تاکہ تم ان کو معاف کر دو۔ یہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی جھوٹی۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، اللہ رب العزت نبی علیہ السلام سے اور صحابہ سے فرما رہے تم ان سے درگزر کرو، چھوڑ دو، ان کو اپنی حالت پہ رہنے دو، ان کو دفع کرو۔ کیوں؟ اِنَّهُمْ رِجْسٌ، کیونکہ یہ پلید ہیں، یہ ناپاک ہیں، ان کا ہر عمل گندگی پر مبنی ہے، یہ بے حیائی پر مبنی ہے، ان کی جھوٹے قسمیں اٹھانا بھی ناپاکی ہے، ان کے بہانے تراشنا بھی جھوٹ پہ مبنی ہے، اور جھوٹ گندگی ہے، جھوٹ رجس ہے، جھوٹ نجاست ہے، لہذا ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ وَمَأْوَاهُمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یکسبون، جو ان کا کسب رہا ہے، جو ان کی کرتوت رہی ہے، یہ ان کا جہنم اس وجہ سے ٹھکانہ ہے۔ آگے اللہ پھر فرماتے ہیں یحلفون لکم، وہ قسمیں اٹھائیں گے آپ کے پاس، لترضوا عنہم، تاکہ تم کو اس سے راضی کر لیں، تاکہ تم خوش ہو جاؤ، یعنی کہ اللہ کا نام استعمال کریں گے، اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے، اپنی بات کی یقین دہانی کے لیے اللہ کا نام لے کے تمہیں راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر تم ان سے خوش ہو بھی جاؤ، یعنی تم ان کی قسموں کا اعتبار کر بھی لو، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ یہ جھوٹی قسموں سے مطمئن ایک دوسرے کو تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تو خوب ہے بیدوں کو جاننے والا۔ اللہ کا کیا طرز عمل ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نافرمان قوم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ جھوٹی قسمیں اٹھانے والے ہیں، اللہ خوب جانتے ہیں کہ ان کا عذر تراشا گیا ہے، ان کا بہانہ بنایا گیا، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ان منافقین کا تذکرہ فرمایا جو جانے سے پہلے تو کوئی بہانہ نہیں بنا سکے، آنے کے بعد، واپسی کے بعد آپ کے سامنے انہوں نے بہانے بنائے۔ اچھا، ایک چیز ضمناً یہاں پہ بیان کر دی جائے، غزوہ تبوک میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی تھی۔ مسلمانوں کا لشکر تبوک کے مقام پر پہنچا اور مقابلے میں رومی بھی پہنچ گئے، کیسر روم اور اس کا لشکر بھی وہاں پہ پہنچ چکا تھا، لیکن کیسر روم نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ کیسر روم نے یہ بانپ لیا اور یہ جانچ لیا، کیسر روم نے یہ بانپ لیا اور یہ جانچ لیا کہ یہ قوم اور ان کے جو پیشوا ہیں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً یہ وہی نبی ہیں کہ جن کی بشارت دی گئی ہے، لہٰذا ان سے مقابلہ کرنا اگر شکست ہوئی تو پوری دنیا میں رسوائی ہوگی۔ لہٰذا اس نے اپنے خاص کمانڈروں کو اکٹھا کر کے ایک اجلاس بلایا اور اس نے کہا بھئی ان سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اہل عرب ہیں، چھوٹے سے علاقے میں ہیں، لڑیں گے وہ ہار بھی جائیں تب بھی دنیا میں یہی شوشہ ہوگا۔ دیکھو چند عربوں نے ایک کیسر روم کے ساتھ ٹکر لے لی، اگر یہ جیت گئے تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری زیادہ بدنامی ہوگی، لہٰذا ان سے ٹکر لینے کی، لڑائی لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسے ہی واپس چلتے ہیں۔ یعنی کہ اس نے لڑائی کرنے سے اعراض کیا اور غزوہ تبوک میں لڑائی کی نوبت ہی
نہیں آئی۔ تو لہٰذا اس وجہ سے مسلمان بھی بحفاظت واپس پہنچ گئے، اور جو منافقین نے سوچ رکھا تھا کہ یہ جن سے ٹکر لینے جا رہے ہیں، جیسے آج کا ہمارا رویہ آپ کے سامنے ہے بالکل، چند سال اور اس سے پہلے ایک صدی قبل یہ افغانستان کی زمین میں کسی زمانے میں برطانیہ جو سپر پاور تھا، انہوں نے ان نہتوں کے ساتھ ٹکر لی، وہ وہاں پہ رسوا ہوا۔ پھر 1980 کی دہائی میں ایک دوسری سپر پاور رشیا نے وہاں پہ ٹکر لی، اللہ نے ان کو بھی وہاں پہ رسوا کیا، اور ابھی فی الحال امریکہ اپنی رسوائی کے دن وہاں پہ گن رہا ہے۔ تو لہٰذا کسی کمزور سے پنگا لینے سے پہلے سوچ لینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ہار بھی جائے تو دنیا یہی کہتی ہے یا اس نے جرأت تو دکھائی ہے نا، اس نے مقابلہ تو کیا ہے نا، اور اگر جیت جائے تو وہ ویسے ہی سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کیسر روم نے لڑنے کی بجائے راہ فراری اختیار کی، اور اللہ رب العزت نے ویسے ہی اس کا کام حضرت عمر فاروق امیر المومنین کے زمانے میں ختم کر دیا۔ اب اللہ رب العزت آگے پھر بیان کر رہے ہیں منافقین کا، لیکن کون سے منافقین؟ جو مدینہ طیبہ کے نہیں ہیں، جو مدینہ طیبہ کے ارد گرد جو گاؤں ہیں ان کا ہے، اس لیے بطور خاص ان کا ذکر الگ سے کیا گیا۔ الاعراب اشد کفرا و نفاق، اور دیہاتی لوگ یعنی جو دیہات میں رہنے والے ہیں یہ زیادہ سخت ہیں کفر پر اور نفاق پر، ان کا کفر بھی سخت ہے، ان کا نفاق بھی سخت ہے۔ مفسرین نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ دیہاتی لوگ زیادہ سخت مزاج ہوتے ہیں، ان کے اندر اکھڑ پن زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا اگر یہ حق کو قبول کر لیں تو زیادہ سخت ہوتے ہیں، اور اگر اپنے کفر پہ ڈٹے رہے تب بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کا کفر اور ان کا نفاق زیادہ سخت ہے دیہاتیوں کا۔ وَأَجْدَرُ، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ اس قابل ہیں اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، کہ یعنی کہ ان کی حالت اپنے سختی کی وجہ سے زیادہ قابل رحم ہے کہ یہ اللہ کی حدود کو نہیں جانتے، اللہ کی حدود سے زیادہ ناواقف ہیں، ان کو زیادہ اس طرف آگاہی نہیں ہے۔ ما انزل اللہ علی رسولہ، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کیا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور بعض دیہاتی ایسے ہیں، یہاں پہ لفظ ترجمے میں حضرت نے استعمال کیا گنوار یعنی دیہاتی، اور بعض دیہاتی ایسے ہیں مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، جو کچھ خرچ کرتے اسے تاوان سمجھتے ہیں، یعنی جب ان سے صدقے کا مطالبہ کیا جائے، زکوٰۃ کا مطالبہ کیا جائے، عشر کا مطالبہ کیا جائے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے ہم پر تاوان نافذ کر دیا ہے۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ انتظار کر رہے ہیں تمہارے لیے گردش زمانہ کا، وہ انتظار کر رہے ہیں کب مسلمانوں پہ زوال آتا ہے، کب مسلمانوں پہ سخت حالات آتے ہیں۔ یہ اتنے بد دل ہیں اسلام سے یہ منافقین اور دیہاتی کافر۔ یہ منافقین ہیں، اگر ان پر کوئی زکوٰۃ لاگو ہو رہی ہے دے تو رہے ہیں لیکن تاوان سمجھ کے، کوئی صدقہ خیرات دے تو رہے ہیں مگر تاوان سمجھ کے، فصلوں پہ اگر کوئی عشر دے رہے ہیں تو اس کو بھی تاوان سمجھ کے، لیکن ان کے دل کی حالت کیا ہے؟ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب مسلمانوں کا زوال پھر آ جائے، کب ان کو پھر ہزیمت اٹھانی پڑے، کب ان کا ذلت کا زمانہ آئے۔ علیہم دائرۃ السوء، اللہ فرماتے ہیں بری گردش، برا زمانہ، یعنی بری گردش تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے نفاق کیا ہے، بری گردش اور برا وقت تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان دیہاتیوں کا تذکرہ کیا جو دل کے مخلص مومن ہیں، جن کا ایمان خالص ہے، ان کا بھی تذکرہ فرما دیا تاکہ یہ قاعدہ کلیہ ہی نہ بن جائے کہ دیہاتی لوگ جو ہیں یہ نفاق و کفر میں سخت ہوتے ہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں جو ایمان پر ڈٹے ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ
اپنے ایمان پر اشد ہوتے ہیں، اسی اللہ نے فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور دیہاتیوں میں سے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اگر یہ مخلص ہے، مخلص مومن ہے، مخلص ایمان والا ہے، آخرت پر پکا یقین ہے، اور جو کچھ بھی یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس کے لیے ان کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ قربات عند اللہ، کہ اللہ کے ہاں قرب حاصل ہو جائے، اور دوسری چیز کیا حاصل ہو؟ وصلوات الرسول، اور پیغمبروں کی دعاؤں کا پیغمبر کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں چیزوں کو خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں الا انہا قربۃ لہم، خبردار بے شک وہ ان کے لیے نزدیکی کا سبب ہے، یعنی یہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان خرچوں کی وجہ سے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اخلاص اور ایمان کے ساتھ، یہ یقیناً ان کو اللہ کے قریب کرے گا۔ اور پھر اگلا کام کیا ہوگا؟ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، اور اللہ ان قریب اللہ ان کو اپنی رحمت میں بھی داخل کر لے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اگر کسی عمل میں ایمان اور اخلاص کے باوجود کچھ کمی بیشی رہ جائے گی، یقیناً اللہ ایسے مخلص مومن دیہاتی ہوں یا شہری ایمان والے ہوں، اللہ تب بھی تھوڑی بہت کمی بیشی کو درگزر فرما دیں گے، کیونکہ اللہ غفور بھی ہیں اور اللہ رحیم بھی ہے۔ تو ان آیات میں آج پھر دوبارہ منافقین کا طرز عمل غزوہ تبوک میں نہ شرکت کرنے کے حوالے سے بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے نفاق سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا رب العالمین، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی غلطیوں کوتاہیوں نافرمانیوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین، یقیناً بہت گناہ کرنے والے ہیں، تیرے حکموں کو ٹال مٹول کا معاملہ کرنے والے ہیں، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ درگزر فرما۔ جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما، جتنے بھی زندہ ہیں ہر فتنے، آزمائش، بیماری، وبا، بلا سے حفاظت فرما۔ خصوصی طور پر دنیا میں پھیلی ہوئی ہر قسم کی وباؤں سے تمام انسانوں کو، تمام انسانیت کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب پہ کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔